तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? ख्वाहिश है कि भाई उनको भी इलेक्शन में मौका दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे। कबूलियत है, कबूलियत नहीं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती है, लेकिन मैं आप फैसला कर लूँ कि मैंने आपसे राजी होना है। मैं आपको हर रोज़ फ़ोन करूँगा, आप फ़ोन काट देंगे, लेकिन एक दिन उठा लेंगे कि भाई ये क्या मेरे पीछे पड़ गया। महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई किसका वेट कर रहे हैं? इनका ख्याल है कि वोट बैंक पीटीआई के साथ है, तो इसलिए वहाँ टिके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मरूफ सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल फराइद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। बहुत शुक्रिया सर, पाकिस्तान की सियासत, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, सबको तहफ़्फ़ुज़ात है। मुस्लिम लीग नून जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है और वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे इलेक्शन कौन मानेगा, आगे क्या होने जा रहा है, या आप ही सर बताएं, इस पर रहनुमाई करें। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारी तारीख़ को अगर देखें तो बहुत सारे इलेक्शन मुतनाज़ थे, लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मानना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि चूँकि वोट पड़ते हैं, चाहे एक पार्टी के साथ ज़्यादती भी हो जाए। आप 1990 का इलेक्शन देखें, आप इवन रेफरेंडम देखें, जिसको जिसको हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते थे और बिल्कुल वन वे थे, वो भी लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली तस्लीम हुए। तो इसलिए बुनियादी बात यह है कि हर पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि चाहे जितना भी मुतनाज़ा हो, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि पार्टिसिपेट करे और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ले, क्योंकि बाद में हम जितना मर्ज़ी ये मुतनाज़ा कहते रहें, अल्टीमेटली उससे ही आगे गवर्नमेंट बननी है, उसी से आगे अपोजिशन बननी है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये रहा है कि जो मुतनाज़ा इलेक्शन भी हैं, उनके नतीजे में भी हुकूमतें बन जाती हैं। साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त जेल में है और एक साबिक वज़ीर आज़म अब वज़ीर आज़म दोबारा बनने जा रहे हैं। आपके कॉलम भी वो जो था जनरल रहील शरीफ वाला कि किस तरह मामलात ख़राब हुए, किस तरह इमरान खान के मामलात ख़राब हुए, अब दोबारा नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार कोई गलती नहीं करेंगे या कोई जल्दी गलती कर देंगे, क्या लग रहा है सुहेल साहब? नहीं, देखें, जब कोई वज़ीर आज़म बनता है या हुकूमत संभालता है तो गलतियाँ तो होती हैं। ठीक है। सवाल तो यह है कि उन गलतियों को पकड़ के उसको निकाल नहीं देना चाहिए। ठीक है। सवाल यह है कि क्या इंडिया में गलतियां नहीं होती? क्या वहाँ वज़ीर आज़मों को कान से पकड़ के निकाल दिया जाता है? नहीं। क्या बरतानिया में वज़ीर आज़मों से गलतियां नहीं होती? होती हैं। दुनिया में हर बंदे से गलती होती हैं। क्या चीफ जस्टिसों ने गलतियां नहीं की? ठीक है। क्या आर्मी चीफों ने गलतियां नहीं की? ठीक है। तो ये बात, यह सिस्टम अगर जब चलाना होता है तो आपको एक दूसरे की गलतियों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है और फिर आगे चलना पड़ता है। सर, इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? वो जेल में है, पार्टी उनकी जो है छोड़ के आईपीपी में जाई जा रही है और कुछ लोग भागे हुए हैं, तो उनका इलेक्शन में मुस्तकबिल क्या है और उनका जेल से बाहर आने का क्या पूरा होगा? इलेक्शन से पहले आ जाएंगे या फिर लॉन्ग टाइम के लिए भी वो अंदर गए हैं, मामला तो उनके ख़राब ही ख़राब हैं आगे तक? देखिए, इसमें मैं दो अपनी आरा का इजहार करना चाहता हूँ। एक तो ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि भाई उनको भी इलेक्शन में मौका दिया जाए, इलेक्शन से पहले वो बाहर आएँ। दूसरी है मेरा तज्ज़िया। तज्ज़िया ये है कि भाई मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे, और मुझे ये भी लगता है कि इलेक्शन से पहले उनको नाअहल कर दिया जाएगा और जो पीटीआई है उसको इमरान खान के बगैर एक डीमोरलाइज्ड पार्टी के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कि आम आवाम है, हम फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, वो तो पीटीआई के साथ बड़ा इस वक्त है। वो आपकी एक मशहूर बात भी थी कि मकबूलियत नहीं है, तो ये अब क्या देख रहे हैं? मैंने कहा था मकबूलियत है, कबूलियत नहीं। मकबूलियत नहीं है वो है। तो बुनियादी बात यह, मकबूलियत तो अब भी है, लेकिन सवाल ये होता है कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी कितनी मकबूल थी, लेकिन 85 का इलेक्शन हुआ, 88 का इलेक्शन हुआ, उसमें और भी पीपल्स पार्टी हालांकि जीत भी गई, तो फिर भी उसको कंडीशंस के साथ इक़्तिदार दिया गया और 90 में उसको हरा ही दिया गया। तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ कोई काबिल रश्क नहीं है।
صرف اسی لیے میں شروع سے ہی کہتا رہا ہوں کہ صرف مقبولیت سے یہاں اقتدار نہیں ملتا. حالانکہ دنیا بھر میں جو جمہوریتیں مضبوط ہوتی ہیں وہاں یہی طریقہ ہے کہ جو مقبول ہے اس کے پاس اقتدار ہے. لیکن پاکستان میں دو شرائط ہیں، مقبولیت بھی اور قبولیت بھی. بلکہ اگر مقبولیت ہو بھی اور قبولیت نہ ہو تو اقتدار نہیں ملتا. 1970 میں جو اس وقت کا مقتدرہ تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ چاہتی تھی کہ پنجاب میں قیوم لیگ جیتے. اس زمانے میں خان عبد القیوم خان ہوتے تھے. اور جو مشرقی پاکستان میں ہے وہاں مشرق جماعت اسلامی جیتے. ہوا الٹ، وہاں پہ عوامی لیگ جیت گئی، یہاں پیپلز پارٹی جیت گئی. تو انہیں سال، سوا سال، 1.5 سال اقتدار نہیں دیا، اس وقت تک نہیں دیا جب تک المیہ مشرقی پاکستان نہیں ہو گیا. تو اس لیے یا تو کوئی تاریخ بدل جائے، کوئی عوام کا عوامی انقلاب آ جائے، کوئی انقلاب فرانس آ جائے، کوئی انقلاب ایران آ جائے. یہ تو آئے گا. مجھے نہیں لگتا. تو چونکہ یہ نہیں آتا تو اس لیے پھر جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. شاہ محمود قریشی اور پرویز لائی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یہ پرویز لائی صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا تھا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو ان کی بنتی ہے. شاہ محمود قریشی کے ساتھ کے حوالے سے بھی یہی باتیں تھیں. دونوں اس وقت جیل میں ہیں اور کس بات پہ جو ہے اپنا تکیہ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، پاپولر پالیٹکس ان کا خیال ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ان کا خیال ہے کہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہاں ٹکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ان کے نظریات تو وہی ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ، لیکن ان کو ان ووٹوں کی بھی فکر ہے جو پی ٹی آئی سے ملنے ہیں. لیکن جو طریقے صاحب کے باقی لوگ تھے، فواد چودھری ہو گیا، فاروق حبیب، یہ لوگ تو بڑی جلدی ہی گیو اپ کر گئے. تو یہ لوگ جو ہیں شاہ محمود قریشی اور یہ پرویز لائی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹائم یہ بھی ساتھ رہیں گے خان کے، یا یہ بھی آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ کتنا کس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اندر کے معاملات کا ہمیں تو پتہ نہیں. تو کتنا وہ کسی نے برداشت کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے، کون کیا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، یہ بھی اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس کے مطابق ہی پھر سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کیوں اتنی مایوس نظر آ رہی ہے سرفراز صاحب؟ بلاول کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار اور دوسری بار وزیر اعظم کو موقع نہ دیں، مجھے ایک بار موقع دیں. یہ بار بار ایسا لگ رہا ہے جیسے سی وی پیش کر رہے ہیں. تو اس پہ کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کوئی؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی ہاتھ تو نہیں ہوا، لیکن ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ دوائی زیادہ نہ پڑ جائے، اور دوائی زیادہ پڑ گئی تو ان کو اور زیادہ سیٹیں مل جائیں گی. تو اس لیے وہ پہلے سے ہی حفظ ما تقدم کے تحت. دوسرا، ان کو ڈر لگتا ہے کہ ان سے سندھ بھی نہ چھین لیا جائے. تو اس لیے وہ اپنا حفظ ما تقدم کے تحت پہلے ہی سے شور مچانا شروع ہو گئے. لیکن زرداری صاحب، میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب شور مچا رہے ہیں اور زرداری صاحب اندر ہی اندر لابنگ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ نواز شریف وزیر اعظم ہے، یہ طے ہو گیا کہ اس میں کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، طے ہو گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی طے ہو گیا؟ نہیں، وہ نہیں ابھی میرا خیال ہے طے ہوا. اور وہ اس میں ابھی تو پہلی تو آپشن یہ ہے کہ کیا حمزہ ہوں گے، مریم نواز شریف ہوں گی، یا کوئی تیسرا بندہ ہوگا. تو یہ تینوں ابھی میرا خیال ہے زیر بحث آنے ہیں. اور جب اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلیں گے تو یہ اب صرف فیصلہ میاں نواز شریف کا نہیں ہوگا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہوگا. یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا فیس دکھا کے اینڈ پہ شہباز شریف کو آگے کر دیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں اور کاغذات نامزدگی اور اس طرح کے معاملات میں مسئلے ہوں گے. تو کوئی رکاوٹ آپ کو لگتا ہے اب نہیں کہ بڑا آسانی سے؟ میرا خیال ہے یہ سب کچھ طے ہوتا ہے پہلے. میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ بھئی جب بھی کوئی سیاسی واقعات ہوتے ہیں نا تو صرف پڑھنا پڑتا ہے ان کو. اب دیکھیں نواز شریف کیوں آئیں گے ادروائز؟ وہ لندن میں بیٹھے تھے تو ان کو سکون سے، ان کو ظاہر ہے سارا کچھ انہوں نے یہ یقینی بنایا ہوگا تو آئے ہوں گے نا. تو وہ اب منشور بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ وزیر اعظم نہ بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے کر رہے ہیں. سے غلطی کہاں پہ ہو گئی اور اتنی بڑی غلطی؟ صاحب جو تھے نا، ان سے 2-3 بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. پہلی تو بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ یہ بھول گئے کہ وہ چاہے جتنے بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، ہیں تو وہ سیاستدان ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ میں کسی اور سیاستدان کے ساتھ بیٹھوں. یہ دیکھو، یہ جو بنیادی غلطی تھی. دوسرا، جو سیاستدان ہوتا ہے نا اس کی بنیاد ہوتی ہے جمہوریت. جمہوریت کیا ہے؟ میڈیا. جمہوریت کیا ہے؟ عدالتیں. جمہوریت کیا ہے؟ سول سوسائٹی. جمہوریت کیا ہے؟ آئین. یہ ساری چیزیں ہوں تو آپ جمہوری لیڈر ہوتے ہیں.
تو بنیادی طور پر ان سب جو جمہوریت کی بنیادیں تھیں، سیاست سے لڑائی کی، میڈیا سے لڑائی کی، سول سوسائٹی سے لڑائی کی، آئین کی شکوں سے لڑائی کی، یہ جب سب کچھ آپ کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف جو اپنا ان کا بینیفیکٹر تھا، سرپرست تھا، اسٹیبلشمنٹ، اس سے بھی پھر لڑائی کر لی. تو ظاہر ہے اس سب کا نتیجہ بہت سارے لوگوں کو ہم سمیت نظر آ رہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی محاذ آرائی کی طرف جائیں گے. اب ان کے پاس کوئی رہ گئی آپشن؟ یا آپ نے جو اپنے کالم میں کہا تھا کہ مذاکرات کے دروازے کھولیں، بات کریں، تو وہ تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں بات، میرا خیال اب دوسرے بات کرنا نہیں چاہ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ فرض کریں دوسرے بات نہیں کرنا چاہتے، مان لیتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور ظاہر ہے اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں، وہ ناراض ہیں، اور ان کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا 9 مئی کا واقعہ ہوا. اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اگر ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو لگے کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن میں آپ فیصلہ کر لوں کہ میں نے آپ سے راضی ہونا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو ایک دفعہ کہوں گا، آپ نہیں مانیں گے، میں دوسری بار کہوں گا، میں تیسری بار کہوں گا، پھر بھی نہیں آپ مانیں گے، تو میں ایسے جسچر دینا شروع کر دوں گا کہ جس سے ایک دن میں آپ کو ہر روز فون کروں گا، آپ فون کاٹ دیں گے لیکن ایک دن اٹھا لیں گے کہ بھائی یہ کیا میرے پیچھے پڑ گیا. تو لگتا ہے خان صاحب کو بھی یہ اسٹریٹجی دنیا میں نہیں، ہمیشہ دنیا میں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ڈائلاگ ہو، فوج کا اور پولیٹیکل پارٹی کا ہو، میرا یا آپ کا ہو، یہ سب میں یہی اصول ہے کہ جو بندہ ناراض ہو اس کو تھوڑا راضی کرنا پڑتا ہے، اس کے حق میں بات کرنی پڑتی ہے، اس کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ یار یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ٹھیک کریں گے. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے یہ جو باتیں چل رہی تھی جی کہ باہر بھیج دیا جائے گا، ڈیل ہو جائے گی؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا میرا خیال ہے. نہ باہر جائے گا، کہاں جائے گا عمران خان باہر؟ کے پاس کوئی جگہ نہیں، نہ ہی میرا خیال ہے یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو باہر بھیجیں. نہیں، میرا نہیں خیال، یہ ایسے ہی ہیں بے پر. کوئی آج تک اس کا ایویڈنس نہیں آیا کہ کس نے یہ کہا ہے کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے گا، یا کس نے ایسے ہی بس یہ ہمارے جو لوگ ہیں کچھ وہ اڑا دیتے ہیں، اور اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. دیکھو میں تو ایویڈنس کے بغیر بات نہیں مانتا. آپ نے تو کئی وزیر اعظم دیکھے، ہر وزیر اعظم کی کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے، کوئی باہر سے وزیر اعظم، کوئی سعودیہ، کوئی چائنا. مدد کو کوئی نہیں آیا، اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ کوئی آئی تھی مدد اور نہیں کام چل سکا؟ اگر کوئی آئی بھی آ تو خفیہ ہے، ظاہر تو نہیں ہوئی کہ بھئی کہیں سے اگر کسی نے کہا ہو. لیکن اگر عمران زیادہ دیر جیل میں رہے تو ڈیفینیٹلی ان کے حق میں سمپتھی جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. ان کے حامیوں میں تو اب بھی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ صرف حامیوں تک سمپتھی نہیں جاتی، مخالفوں تک بھی چلی جاتی ہے. جب نواز شریف جیل میں تھے تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حامی تو ظاہر ہے سمپتھیٹک تھے ہی، کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمپتھیٹک ہو گئی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے. جب نواز شریف بیرون ملک گئے ہیں بیماری کے بعد تو ان کو کس نے بھیجا تھا؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، ٹھیک ہے. نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مسئلہ زیادہ کس کا خراب ہے؟ نہیں، آج کل تو کا خراب ہے، لیکن جب اس وقت جب تھا تو وہ نواز شریف کا زیادہ خراب. نہیں، نواز شریف کی لڑائی اور طرح کی ہوتی ہے. نواز شریف ایک طرف لڑ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف انہوں نے دروازہ بھی کھلا رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. خان صاحب جو ہے جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر دروازہ نہیں کھلا رکھتے. یہ سیاست کی جو لڑائی ہے اس میں لڑتے بھی ہیں اور دروازہ بھی کھلا رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے گفتگو سنی. سہیل وائز صاحب کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ماضی کے جو معاملات تھے سارے آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.